बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ व मोहतरम नाज़रीन हाज़रीन, तदरीसुल कुरान के सिलसिले के 16वें सबक का आगाज़ करते हैं। पिछले सबक में हमने ये बात मालूम की थी कि अंग्रेज़ी, फ़ारसी और दूसरी इंडो आर्याई ज़बानों के बरक्स अरबी ज़बान में अफ़ाल दो ज़मानों को ज़ाहिर करते हैं। एक फ़ेल माजी होता है जो गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करता है, दूसरा फ़ेल ज़माना हाल को भी और आने वाले या ज़माना मुस्तक़बिल को भी, दोनों को ज़ाहिर करता है और उसे हम फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। उसकी कुछ मिसालें भी आपने पिछली दफ़ा देखी थीं। अब कुछ इस सिलसिले की और मिसालें देखेंगे, लेकिन उन मिसालों के शुरू होने से पहले चंद पिछली मिसालों का इयादा करते हैं ताकि तसलसल जो है वो बाकी रहे। अब पहली मिसाल जो ये आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं फ़तह यफ़तह, माजी जैसे हम पढ़ चुके हैं, 3 हर्फ हैं और दरमियानी हर्फ पर ज़बर है। पहले हर्फ और तीसरे हर्फ पर तो हमेशा ज़बर ही होता है माजी में, यहाँ दरमियानी हर्फ पर ज़बर है और मुज़ारे में भी दरमियानी हर्फ पर ज़बर है। शुरू में अलामत मुज़ारे ये है और मुज़ारे में भी यफ़तह ते पर ज़बर है। दूसरी मिसाल इससे ज़रा मुख्तलिफ, माजी उसी तरह है, 3 हर्फ हैं, दरमियानी हर्फ पर ज़बर ही है, मगर अब मुज़ारे में दरमियानी हर्फ के नीचे ज़ेर है। और तीसरी मिसाल जो इससे फिर मुख्तलिफ है कि माजी में तो यहाँ भी ज़बर ही है, मकारा, उसने तदबीर की, काफ पर ज़बर है, लेकिन मुज़ारे में दरमियानी हर्फ पर जो यहाँ काफ है पेश है। ये सूरतें हो गई जब माजी में दरमियानी हर्फ पर ज़बर ही थी। इसके बाद हमने देखी थी और मिसालें, उसी सिलसिले की और मिसालें आज आ रही हैं। यहाँ हफ़ज़ा यहफ़ज़ु, दरमियानी हर्फ के नीचे ज़ेर है माजी में, मगर मुज़ारे में दरमियानी हर्फ पर ज़बर है। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर फ़ेल माजी के अंदर दरमियानी हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो आप करीबन करीबन यकीन से ये कह सकते हैं कि मुज़ारे में ज़बर होगा। हफ़ज़ा फ़े के नीचे ज़ेर है, मगर यहफ़ज़ु मुज़ारे में फ़े पर ज़बर है। हफ़ज़ा उसने याद किया, हाफिज़ इससे इसमें फ़ाइल है, महफूज इससे इसमें मफ़ूल है, हम इस्तेमाल करते हैं। हिफ्ज़ मस्दर है इसका, याद करना। हसेबा यहसबु, उसी तरह हसेबा उसने ख्याल किया, इसका मस्दर हिसाब है और इसके जो दूसरे मस्दर बनते हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं उनमें मुहासबा, एहतिसाब वगैरह शामिल हैं, लेकिन ये इसका मस्दर हिसाब है। हसेबा माजी में ज़ेर, मुज़ारे में ज़बर। अज़ना उसने इजाज़त दी, याज़नो वो इजाज़त देता है और वो इजाज़त देगा, उसके लिए भी यही होगा यअज़नो। इज़्न इसका मस्दर है, इज़्न इजाज़त। शरबा उसने पिया, यशरब वो पीता है, मस्दर इसका है शराब, शुर्ब भी पीना। और ये आप याद रखिए कि अरबी ज़बान में शराब के माने पीना या पीने की कोई चीज़, ये आमतौर पर हम उर्दू में इसको लिकर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में उसके लिए लफ्ज़ खमर है। शराब का लफ्ज़ जो है उसमें ये माने नहीं होते जो हम जिस माने में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जमा अशरबा होती है, यानी जिस माने में हम उर्दू में मशरूब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एनी ड्रिंक, पीने की चीज़, अरबी में शराब के माने जमा उसकी अशरबा है, यही है मशरूब। मशरूब और मशरूबात, उर्दू में हम कहते हैं मशरूब, जमा मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में शराब और जमा अशरबा, वाइन, लिकर वगैरह, ये जो नशावर चीज़ें, उसके लिए खम्र का लफ्ज़ है। फरहा वो खुश हुआ, यफरह वो खुश होता है या वो खुश होगा। फरह या फरहत इसका मस्दर है, फरहत हम उर्दू में बोलते हैं,
شاداں فرحاں بھی بولتے ہیں، تو فرحاں خوش، اور ضحکا وہ ہنسا، یضحکو اسی طرح وہ ہنستا ہے یا وہ ہنسے گا۔ عملا اس نے کام کیا، عمل اس کا مصدر ہے، کام کرنا، اعمال اس کی جمع ہوتی ہے، اور عامل اس میں فاعل ہے۔ ہم تو اردو میں سے خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں، وہ تعویذ گنڈے کرنے والا جو آدمی ہو عامل، لیکن عربی میں اس کے معنی سیدھے سادے ہیں۔ عملہ اس نے کام کیا، تو عامل کے معنی کام کرنے والا، اور اسی کی جمع ہے عملہ، جسے ہم عملہ بولتے ہیں نا اردو میں، عملہ سٹاف، کام کرنے والے لوگ، وہ عامل کی جمع ہے عملہ۔ جیسے کافر کی جمع عربی میں آتی ہے کفرہ، فاجر کی جمع فجرہ، تو یہ بھی لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اور عامل مزدور، کام کرنے والا، عمال اس کی جمع۔ بصرہ، اب یہاں پر ایک اور تبدیلی آئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ماضی میں درمیانی حرف پر پیش ہے نا جی، یہ پہلی مثال ایسی آئی ہے آپ کے سامنے جس میں ماضی پر درمیانی حرف پر پیش ہے۔ اگر ایسا ہو تو آپ بالکل یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مضارع میں بھی درمیانی حرف پر پیش ہوگا۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی مختلف شکلیں زیر زبر کے اعتبار سے کیا ہوتی ہیں۔ اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور فعل مضارع کے بقیہ صیغے، سارے صیغے دیکھیں گے۔ جیسے ماضی کے سارے صیغے 14 صیغے ہم نے دیکھے تھے، ایسے ہی مختلف صیغے فعل مضارع کے وہ دیکھیں گے، باری باری سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب یعلم، یہ تو پہلا صیغہ ہے، آپ دیکھ چکے ہیں، درمیانی حرف پر زبر ہے۔ شروع میں یہ ہے جو کہ مضارع کی علامت ہوا کرتی، اس پر بھی زبر ہے۔ اس میں جو صیغوں کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوں گی، اس میں دو باتیں ہوں گی۔ شروع میں جو علامت ہے مضارع کی یعنی یہ، وہ بھی بدلے گی، اور آخر جو ہے، اینڈنگ جو ہے، میم کے ساتھ کیا آنا ہے، اس میں بھی تبدیلی ہوگی۔ یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، یہ میں بار بار ساتھ یا وہ جانے گا نہیں کہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع معروف میں جو صیغہ بھی ہوتا ہے اس میں فعل حال کے معنی بھی ہوتے ہیں اور فعل مستقبل کے بھی۔ یعلم وہ جانتا ہے، اب اس کا تثنیہ بنے گا وہ دو جانتے ہیں، تو الف اور نون آپ کو معلوم ہے تثنیہ ایسے بنتا ہے، یعلمان وہ دو جانتے ہیں۔ یعلمون یہ بھی واو اور نون کے ساتھ وہی طریقہ ہے، معروف آپ جانتے ہیں، یعلمون وہ سب جانتے ہیں۔ تو اب یہ تو غائب کے مذکر کے صیغے ہو گئے، ان میں کوئی دقت کی بات نہیں تھی۔ اب غائب کے ہی یعنی تھرڈ پرسن کے ہی مؤنث کے صیغے، وہ جانتی ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، البتہ شروع میں جو یہ تھی علامت کی نشانی، شروع میں یا کا حرف جو تھا اس کی بجائے تے آ گیا، تو یہ اب یاد رکھنے کی بات ہے۔ تعلموں کے معنی کیا ہوئے؟ وہ جانتی ہے، اور تثنیہ تو اسی طرح بنے گا الف نون کے لگ کر، تعلمانے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تعلمانے وہ جانتی ہیں، جبکہ دو ہوں، وہ دو جانتے ہیں۔ اب اگلا صیغہ جو ہے جمع کا، وہ سب جانتے ہیں، اسے آپ ایک لمحے کے لیے ذرا نظر انداز کر دیجئے اور ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ صیغہ جو جمع کا ہے نا، وہ سب جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ پھر اس کی طرف آئیں گے دوبارہ، ذرا سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ پھر دیکھیے اب اگلا جو گروپ شروع ہوتا ہے وہ غائب کے بعد اب حاضر کے صیغے، مخاطب کے صیغے، حاضر بھی کہتے ہیں مخاطب کے بھی کہتے ہیں۔ تعلم یہ کی بجائے تے ہے، تو جانتا ہے، اور آپ نے اب دیکھ لیا ہوگا کہ یہ لفظ وہی ہے جو مؤنث غائب میں بھی تھا، یعنی تعلموں کے معنی وہ جانتی ہے بھی ہے اور تو جانتا ہے بھی ہے۔ اگر غائب کے معنی ہے تو مؤنث کا صیغہ ہے غائب کی صورت میں، مخاطب یا حاضر کی صورت میں مذکر کا صیغہ ہے، واحد دونوں صورتوں میں، یہ یاد رکھیے گا۔ تعلموں سے پھر تثنیہ تعلمان ہے، یہ بھی وہی ہے، اسی طرح پر ہی، اور تعلمون جیسے جمع بنتی ہے وہ بھی
معروف طریقے پر ہی جمع بنی ہے. تعلمون تم سب جانتے ہو. تعلم تو جانتا ہے, تعلمان تم دو جانتے ہو, تعلمون تم سب جانتے ہو. اس کے بعد اب لیتے ہیں حاضر یا مخاطب کے ہی مؤنث کے صیغے. یہاں ایک اور تبدیلی ہوئی ہے. تعلم تے تو اسی طرح ہے شروع والی, لیکن حاضر کا واحد کا مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے یہ اور نون کا اضافہ ہوا ہے. تعلمین, یہ یاد رکھنے کی بات ہے, اسے ذہن میں محفوظ کر لیجئے, سمجھ بھی لیجئے کہ شروع میں تو علامت مضارع میں تو وہی تبدیلی یہ کی بجائے تے ہو گئی ہے بس, لیکن آخر میں آپ نے اضافہ کیا ہے یہ اور نون کا. تعلمین, تعلمان تسنیہ وہی ہے, یہ اب تیسری بار ریپیٹ ہو رہا ہے تسنیہ میں وہی لفظ. تعلمان غائب میں اس کے معنی تھے وہ دو عورتیں جانتی ہیں, مخاطب میں تم دو جانتے ہو یا تم دو جانتی ہو, تینوں صورتوں میں اس کے معنی ایک ہی آئے ہیں. اور یہ تعلمنا یہ اس کا جمع کا صیغہ ہے. جیسے میں نے غائب میں جمع مؤنث کا صیغہ چھوڑ دیا تھا, اسے بھی فی الحال چھوڑے دیتا ہوں. اور اب ہم آگے چلتے ہیں. عالم, اب یہ کی بجائے حمزہ, آپ عام جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں الف, الف ہی کہہ لیجئے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دراصل عربی زبان میں اگر ہم ذرا زیادہ خیال رکھیں ایکوریسی کا, صحت کا, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عالموں کے شروع میں جو یہ ہے یہ الف نہیں ہے. عربی میں الف کہتے ہیں جب وہ خالی ہے, اس پر زیر زبر پیش جزم کچھ نہ ہو, تو اس لیے یہاں ہم حمزہ کہنا چاہیے اسے اصولی طور پر. عالم میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں, متکلم کے صیغے آپ کو معلوم ہے ان میں مؤنث مذکر ایک سے ہوتے ہیں. اور نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں گے, دو کی صورت میں بھی جمع کی صورت میں بھی یہی ہوں گے. اب ذرا دیکھیے اس چارٹ کی طرف, یہ سارے صیغے جو ہیں فعل مضارع کے آپ کے سامنے بیک وقت اس چارٹ میں آئیں گے, اور یہیں میں آپ کو جو چیز پہلے تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دی تھی وہ بھی ایکسپلین کر دوں گا. یعلم, یعلمان, یعلمون, سیدھی سادی بات ہے, یہ غائب کے مذکر کے صیغے ہیں. وہ جانتا ہے یا جانے گا, یعلمان وہ دو جانتے ہیں, یعلمون وہ سب جانتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو تھی یہ غائب کے صرف مذکر کے صیغوں میں ہے. ان تین میں پہچان لیجئے اس کو کہ جو غائب کے مذکر کے صیغے ہیں صرف ان کے شروع میں یہ آ رہی ہے یہاں پر, ٹھیک. اس کے بعد تے ہے شروع میں, اور پھر متکلم میں یہاں پر حمزہ ہے اور یہاں پر نون ہے. یہ جو یعلمنا ہے صرف یہ اس کا استثناء ہے. یہ یعلمنا اور یہ تعلمنا یہ الگ سے طریقے سے بنی ہے کہ یعلمو, یعلمان, یعلمون بالکل سیدھا سادہ حساب. اسی طرح تعلمو اور تعلمان بھی, یہ بھی تعلمو, تعلمان, تعلمون, یہ بھی سیدھا سادہ ہے, اس میں بھی کوئی دقت پیچیدگی نہیں ہے. تعلمین تو جانتی ہے, تعلمان تم دو جانتی ہو, تعلمنا. تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہ اگرچہ تے کے ساتھ چل رہا تھا مؤنث کا صیغہ, تعلمو وہ جانتی ہے, تعلمان وہ دو جانتی ہیں, لیکن جمع میں یہ جو تھی غائب والی یہ واپس آ گئی, اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ پھر مل جائے گا تے کے ساتھ. اور تعلمنا کے معنی تو ہیں تم سب عورتیں جانتی ہو, یعلمنا وہ سب عورتیں جانتی ہیں, تعلمنا تم سب عورتیں جانتی ہو. بس آخری حرف پر جزم دے کر نون زبر نہ لگایا ہے. اس کو بھی پہچاننا چاہیے کہ جو مؤنث کے جمع کے صیغے ہیں غائب کا اور مخاطب کا, اس میں ہم نے آخری حرف کو جزم دے کر نون زبر نہ لگایا. اگر غائب کا صیغہ ہے تو شروع میں یہ ہے, اور مخاطب یا حاضر کا صیغہ ہے تو شروع میں تے ہے. اس طرح ان صیغوں کی آپ کو پہچان کر لینی چاہیے. آئندہ جیسے ماضی میں تھا اسی طرح مضارع میں بھی فعل کسی قسم کا ہو, فعل کسی قبیل سے ہو, کسی باب سے ہو, مضارع جب بنے گا
تو اس کے جو مختلف صیغے ہوں گے، پہلے جب آپ فعل مضارع کا پہلا صیغہ معلوم کر لیں گے، ہاں وہ کسی فعل یا کسی باب سے ہو، تو اس کے بعد اس کے بقیہ صیغے بنانے کے لیے بس یہی طریقہ ہوگا جو آپ نے یہاں سیکھ لیا ہے، کوئی نئی بات، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس میں۔ اب اس میں ہم کچھ اور مثالیں دیکھیں گے قرآن پاک کی آیات سے انتخاب کر کے، ذرا نسبتاً لمبی مثالیں، تاکہ آپ کو مشق بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی بعض آیات کے معنی مطالب بھی معلوم ہو جائیں۔ تو دیکھیے، قل لا اشہد، قل کے معنی تو ہے تو کہہ، یہ فعل امر آپ نے ابھی نہیں پڑھا، لیکن آپ بس اسے یوں ہی زبانیں یاد رکھ لیجئے۔ اس کے معنی قل کے معنی ہے تو کہہ، مذکر کا صیغہ ہے، تو کہہ۔ لا اشہد، اور یہ آپ نے مضارع پڑھا ہے نا ابھی، بس شروع میں لا لگا دیں، اس میں نفی پیدا ہو جائے گی، یعنی جیسے یہاں پر یعلم ہے وہ جانتا ہے، لا یعلم وہ نہیں جانتا ہے، عالم میں جانتا ہوں، لا عالم میں نہیں جانتا، تو لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا، اس کی جو ماضی ہے وہ شہدہ ہے، شہدہ، اور اسی لیے پھر مضارع میں زبر آ گئی ہے پر۔ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں۔ قل کہہ دو لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا۔ آگے دیکھیے، لا اعبد اسی طرح، یعبد وہ عبادت کرتا ہے، اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما اس کی، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب صیغے اس میں مضارع کے دو ہیں، اعبد متکلم کا صیغہ میں عبادت کرتا ہوں، اور تعبدون یہ مخاطب کا جمع کا صیغہ تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما اس کی، تعبدون جو تم پوجتے ہو، جو تم جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے سورہ کافرون کی آیت ہے آخری پارے کی، واللہ شہید، یہ تو آپ جملہ اسمی ہے، اللہ سے شروع ہو رہا ہے نا جملہ، اللہ شہید گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، شاہد ہے، الا اس بات پر، ما جو، تعملون تم کرتے ہو، وہ یہ عملہ ماضی، یعملو مضارع، یعملو وہ کرتا ہے، تعملو تو کرتا ہے، تعملون تم سب کرتے ہو۔ تو واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالی شاہد ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ اب آپ کے سامنے یہ مثال ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور وقف کر کے پڑھیں گے تو کہیں گے یصنعون۔ ان اللہ، انا کے معنی بے شک، تحقیق، یہ تاکید کے لیے لفظ آتا ہے، آگے چل کے اس کے بارے میں مزید معلومات ہوں گی۔ بے شک اللہ خبیرن، خبیر ہے، خبردار ہے، باخبر ہے، آگاہ ہے، بے ساتھ، بے ما اس چیز کے ساتھ، خبر رکھتا ہے اس چیز کی، یصنعون جو وہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ بے شک اللہ خبردار ہے، آگاہ ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں یا جو وہ کریں گے۔ صنع اس نے کیا، یصنع وہ کرتا ہے، یصنعون وہ کریں گے۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یفعل کرتا ہے، یفعل بھی فعل مضارع ہے اور یشاء بھی فعل مضارع ہے، ما جو کچھ وہ، یشاء چاہتا ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء اور یشاء وہ چاہتا ہے۔ ایک چیز میں یہاں واضح کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ یہ ماضی اس کی ہے شاء، شاء اس نے چاہا ماضی، اور مضارع یشاء وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا، یہاں پر میں نے وہ یہاں چاہنے کے، ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں، ماضی کو تو استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں نا انشاءاللہ، ماشاءاللہ، لیکن ایک چیز وہاں یاد رکھنے کی ہے، اردو میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ کو اس طرح لکھ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے اس طرح لکھنا، یہ تو ایک الگ لفظ بن جاتا ہے انشاء، یہ شاء ہے نا،
اسی طرح ایک اور لفظ ماضی ہوتی ہے نشا. نشا پلنا بڑھنا، نشو و نما بولتے ہیں نا، نشو و نما، تو نشا ہی اس کی ماضی ہے، پلنا بڑھنا. اور اس سے ایک دوسرا مصدر ہوتا ہے انشاء. انشاء بلکہ یہاں لکھتے ہیں آپ کو نظر آئے، انشاء جس کے معنی ہوتا ہے بنانا، ایجاد کرنا، یہ انشاء ہے. اسی سے اس میں فاعل منشی ہوتا ہے، ایجاد کرنے والا، لکھنے والا، رائٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں. اردو میں تو ہم نے منشی کو بنا دیا نا بالکل، بس جو حساب کتاب الف بے لکھنے والا بندہ، لیکن عربی میں بالکل یہی معنی استعمال ہوتے ہیں. منشی کے معنی پیدا کر، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے، ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا، اور پھر لکھنے والا، رائٹر، اس کے معنی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ لفظ انشاء نہیں ہے، اکٹھا لکھیں گے تو پھر وہ یہ لفظ بن جائے گا جس کے معنی ہیں ایجاد کے. یہ لفظ جو انشاءاللہ ہم بولتے ہیں وہ تو دراصل الگ الگ لازماً الگ الگ لکھنا چاہیے. ان جس کے معنی ہیں اگر، ان کے معنی اگر، شاء چاہا، اللہ ہو اللہ نے. یہ شاء فعل ہو گیا، یہ اس کا فاعل ہے، اللہ نے چاہا. شاء چاہا، اللہ اس میں فاعل اس کا شاء کا، اللہ نے چاہا. ان شاء اللہ ہو، اگر چاہا اللہ نے. تو انشاءاللہ جو ہم بولتے ہیں وہ اس طرح سے الگ الگ، لازماً ان کو الگ لکھنا چاہیے، ان اور ان کو شین سے نہیں ملانا چاہیے. تو اس کی قرآن مجید سے مزید مثالیں ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے. آج کے سبق میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ مضارع بنتا ہے تو مضارع میں درمیانی حرف پر زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے. زیر زبر پیش دونوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے. اور شروع میں مضارع کے یہ علامت مضارع ہوتی ہے. جب صیغے بنتے ہیں مضارع کے مختلف تو اس میں علامت مضارع میں بھی تبدیلی ہوتی ہے اور آخر میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. یہ چارٹ جو آپ کو دکھایا گیا تھا مختلف صیغوں کا فعل مضارع کے، اسے آپ ضرور یاد کر لیجئے. یہ آپ کو حفظ ہونا چاہیے. ہر صیغے کی بناوٹ کو آپ کو پہچاننا چاہیے کہ اس کے شروع میں یہ جو مضارع کی نشانی ہے اس کے ساتھ کیا تبدیلی ہوئی ہے، کن کن صیغوں کے ساتھ یہ آتی ہے، کن صیغوں کے ساتھ تے آتی ہے، اور کون کون سا صیغہ ہے جس کے شروع میں حمزہ اور نون آتا ہے. وہ تو ایک ہی صیغہ، ایک صیغے کے شروع میں حمزہ ہے میں کے لیے اور نون ہے ہم کے لیے. باقی صیغوں کو بھی اور ان کے آخر میں جو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں آپ یاد کر رکھ لیجئے. اب آئندہ انشاءاللہ تعالی اسی کی مزید مثالیں دیں گے اور اس کے بعد پھر اگلے سبق کا آغاز کرتے ہوئے آگے چلیں گے.